अस्सलामुअलैकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 और प्रोग्राम गेस्ट गैलरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असगर ख़ान अस्करी। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इसी प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात से इंटरव्यूज़ करते हैं, उनको बुलाते हैं और उन्हीं से उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बानी सुनने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम में जिन मेहमानों को बुलाया जाता है और उनसे उनकी कहानी सुनते हैं तो उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो उस शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनको, और जो अगर इस शोबे से ताल्लुक़ ना भी रखते हों, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि ज़िंदगी का कोई भी शोबा क्यों ना हो, हर इंसान का उसके साथ किसी न किसी तरह से ताल्लुक़ लाज़मी तौर पर होता है, बराह रास्त या डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तौर पर जो है वो हो सकता है। अगर उसका अपना नहीं है तो माँ बाप में से होगा, बहन भाइयों में से होगा, बीवी बच्चों में से किसका ताल्लुक़ उसी शोबे के साथ हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में शख्सियात को बुलाया जाए और उनसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ जो शोबे हैं उन पर उनके साथ बातचीत और हम गुफ्तगू उनके साथ करें ताकि आम आदमी को उन शोबाजात के मुतालिक शऊर और आगाही हम पहुँचा सकें। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मलक खालिद ज़मीर साहब जो है वो मौजूद है। हम उनसे उनका तारुफ भी लेंगे और जिस शोबे के साथ उनका ताल्लुक़ है वो शोबा ये है कि आपने देखा होगा कि जब मुख्तलिफ़ किस्म के खेल, स्पोर्ट्स इवेंट्स शुरू हो जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ओलंपिक्स है, तो ये जितने भी इवेंट्स होते हैं चाहे वो इंटरनेशनल सतह पर हो या नेशनल सतह पर हो, तो एक टेस्ट कर दिया जाता है जिसको एंटी डोपिंग टेस्ट कहा जाता है। तो ज़रा उन्हीं से सुनते हैं कि वो यहाँ तक पहुँचे कैसे, शुरुआत उन्होंने किस तरह से की, पाकिस्तान में इसकी सूरत हाल जो है वो क्या है। इसी के साथ ही सामीन ये भी याद रखिएगा कि आप हमारे इस प्रोग्राम को रिफा FM 102.2 का जो फेसबुक पेज है उस पर भी आप इस प्रोग्राम को बराह रास्त देख सकते हैं। कमेंट्स की सूरत में आप सवाल भी कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालातों के जवाबात भी दे दिए जाएं। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया और हम एक बहुत अहम टॉपिक पे आज बात करेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, ये बता दीजिएगा कि ये सफ़र कहाँ से शुरू किया आपने, बुनियादी ताल्लुक़ कहाँ से हैं आपके, और घर का माहौल, बहन भाई, ज़रा ये यादें भी होनी चाहिए ना कि ताज़ा हो जाए, तो जो हमारे सुनने वाले उनकी यादें भी ताज़ा हो जाएगी। स्कूल के ज़माना, फिर कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी जो है आप पहुँचे हैं और फिर यहाँ तक वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक ज़िला चकवाल के गांव बुछाल कलां से है, तहसील कलर कहार है हमारी। अच्छा। तो मेरा बचपन वहीं गुजरा। अच्छा। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल की और फिर मास्टर करने के लिए मैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में मैंने एडमिशन लिया। उस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में गोमल यूनिवर्सिटी के तहत फ़िज़िकल एजुकेशन में मास्टर्स क्लासेस हो रही थी। इसके अलावा जूनियर डिप्लोमा भी होता था। तो मैंने उस वक्त मास्टर क्लासेस में एडमिशन लिया और यहाँ से पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से मैंने हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में मास्टर की डिग्री हासिल की। सही। अच्छा खालिद साहब, MSc हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, शोबे का इंतखाब क्यों किया? घर वालों की तरफ से था, यार दोस्तों का मशवरा था, अपनी दिलचस्पी थी, या अचानक आ गए? नहीं, एक तो मेरा जो शुरू से ही था अपना मतम नज़र रहा है या ज़िंदगी का था कि मैं खेलों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। और अच्छा। हॉकी मेरी अपनी, चूँकि मेरे फादर जो हैं आर्मी में थे तो वो वहाँ हॉकी खेलते थे, तो वहाँ से ही शौक़ था एक हॉकी के हवाले से। अच्छा। फिर जितने खेल थे खसूसन बैडमिंटन, टेबल टेनिस, मैंने डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न तक जो कॉलेज की तरफ से था अच्छा। वो पार्टिसिपेट किया। स्कूल के लेवल से ही हम चल रहे थे, तो एक शौक़ था कि एक अंदर जज्बा था कि हमने स्पोर्ट्स की तरफ जाना है। तो जब आगे थोड़ा सा निकले और ये फील्ड का हमें नज़र आया और इसका जो स्कोप है फ़िज़िकल एजुकेशन का वो इतना ज़्यादा है और इतना ज़्यादा हमें उसके फील्ड्स नज़र आए और आगे बेनिफिट्स नज़र आए, तो लगा कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और मेरी चूँकि ख्वाहिश भी थी, तो फिर मैंने इस शोबे को अडॉप्ट किया। सही। फ़िज़िकल एजुकेशन। अच्छा खालिद साहब, ये हमारे यहाँ जो तस्वुर है वो तो ये है, उस वक़्त भी शायद था, आप अपना तजुर्बा भी शेयर कर सकते हैं, इस वक़्त भी शायद यही तस्वुर है कि जो MSc कर लेता है हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में तो वो बस प्राइमरी स्कूल में या मिडिल स्कूल में या हाई स्कूल में, जिसको हम वो PTI कहा करते थे, अब भी कहते हैं, बस वही तक महदूद है, यही नौकरी मिल सकती है और आप कहीं और नहीं जा सकते। नहीं सर, अगर हम फ़िज़िकल एजुकेशन को देखते हैं ना, तो आप जितने भी सब्जेक्ट्स को देख ले, चाहे वो फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है
ایون کوئی بھی آپ سائنس کا یا کوئی بھی جو سبجیکٹ ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ ایک سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. فزیکل ایجوکیشن میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ کو یہ ملٹی جو سبجیکٹس ہیں ان ساروں پہ عبور حاصل ہوتا ہے. اچھا. یہاں آپ کو ایڈمنسٹریشن بھی سکھائی جاتی ہے, بایو بھی سکھائی جاتی ہے, فزکس, کیمسٹری, ان کے رولز بھی اپلائی ہوتے ہیں. چاہے آپ نے جیولن ہے, اسی نیوٹن کے رولز اپلائی ہو رہے ہیں, اس کی پوری ٹیکنیکس ہے. ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں چونکہ اس کو سمجھا نہیں گیا اور اس طرف اتنا دھیان نہیں دیا گیا, اور ہمارا جو فوراً کنسیپٹ جاتا ہے, چونکہ ہمارے زیادہ تر آرمی پرسنز لوگ ہوتے ہیں تو وہاں جو ایک ٹریننگ کرائی جاتی ہے فزیکل ٹرینر کے حوالے سے, تو اس کو ایک پی ٹی آئی کا جو کنسیپٹ ذہن میں رکھ کے تو لیا جاتا ہے. تو فزیکل ایجوکیشن بہت بڑی فیلڈ ہے. صحیح. اس میں جو اگر صرف اتنا ہی آپ دیکھ لیں کہ یہ واحد ایجوکیشن کا شعبہ ہے جس میں جو 4 پلر ہیں ہمارے, ان پہ وہ بنیادی پلر ہیں جن کو فوکس کر کے تربیت کی جاتی ہے بچے کی, جس میں آپ کی فزیکل کی گروتھ ہوتی ہے, آپ کی مینٹلی گروتھ ہوتی ہے, آپ کی سائیکالوجیکلی گروتھ ہوتی ہے, اور آپ کی اسپرچول ہوتی ہے. تو کسی کی بھی انسان کی جو ڈیولپمنٹ میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ چاروں جو شعبے ہیں, یہ چاروں پلر ہیں, ویری امپارٹنٹ ہیں. اگر آپ فزیکلی فٹ نہیں ہیں تو آپ اچھے انسان قابل نہیں ہیں, آپ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے. آپ اگر مینٹلی ٹھیک نہیں ہیں, سوچ نہیں سکیں گے سوال. اسی طرح اگر آپ سوشل نہیں ہیں تو اگر سوشل جو ہے آپ کا میل ملاپ نہیں ہے, اور اسی طرح جو اسپرچول آپ کی روحانی تربیت ہے کہ ہار کو ہار ماننا, جیتنے والے کا حوصلہ بڑھانا اور ایکسیپٹ کرنا اپنی ہار کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سپورٹس ہے یہ واحد شعبہ ہے. اگر آپ پراپر اس کو سپورٹس کو لیتے ہیں تو ہمارا جو ہے نا ایک انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس جتنی اچھی سپورٹس کے شعبے میں ہو سکتی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہو سکتی. بدقسمتی سے پاکستان میں اس کو اہمیت بھی نہیں دی گئی, اور ہمارا جو فوکس ہے وہ صرف کتابی بک ورم پیدا کرنے تک ہے, رٹا سسٹم ہے. ہم ڈگریاں اٹھا کے پھر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جاب مل نہیں رہی. ہم فزیکلی بھی اچھے نہیں ہیں, ہم سوشلی بھی آپ دیکھ لیں, پھر ہمارا جو سائیکالوجیکلی یا مینٹلی جو اپروچ ہے, ہر بندہ پریشان ہے, ہر بندہ افسردہ ہے. تو اگر ان ساروں چیزوں کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے, اور ہماری ان ٹینشن, ڈپریشن, ہماری جو انگزائٹی ہے, ہماری جو فرسٹریشن ہے, اس کا اگر کوئی خاتمہ کر سکتا ہے تو وہ سپورٹس ہے. اور سپورٹس کا جو مین ہے وہ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن. خالد صاحب ٹھیک ہے, اور یقینی طور پر مجھے جو آپ نے 4 شعبہ جات ان کے اس کا آپ نے مینشن کیے ہیں, تو یقینی طور پر بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا کہ فزیکل ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن یہ 4 جو شعبے ہیں اس کو خاص طور پر کور کرتا ہے سلیبس کے اندر اور پھر پریکٹیکلی بھی. آپ پھر ڈوپنگ کی طرف چلے گئے, اینٹی ڈوپنگ کی طرف چلے گئے, ٹیسٹ وغیرہ جو ہوتے, تو پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ یہاں جانے کا جو ہے آپ کو کیا کسی سے مشورہ کرنے کے بعد گئے, وہی کہ آپ خود دلچسپی رکھتے تھے, کوئی یار دوستوں نے مشورہ دیا کہ اب ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کے اندر یہ جو ڈوپنگ اینٹی ڈوپنگ ہے اس میں جانا ہے, تو ایک تو یہ, اور دوسرا ساتھ کہ یہ ہے کیا بلا کہ لوگوں کو پتہ تو لگ جائے کہ یہ ہے کیا چیز. ایکچولی جب میں نے ماسٹر کمپلیٹ کیا پاکستان سپورٹ بورڈ سے تو اس وقت ایک سلسلہ چل رہا تھا پلیئرز کے حوالے سے, ڈوپنگ کے حوالے سے. صحیح. بیسیکلی ڈوپنگ کے حوالے سے بتا دوں کہ یہ یوز آف بینڈ سبسٹینسز اینڈ ٹیکنیکس ٹو انہانس یور پاور. اچھا. کہ آپ انلیگلی اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے مختلف قسم کی جو میڈیسن ہے وہ یوز کرتے ہیں یا ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. صحیح. تو اس کو روکنا, صحیح, اس کا خاتمہ کرنا اور اس سے پلیئرز کو بچانا کہ یہ چیزیں نہ کریں, اس کو ہم کہتے ہیں اینٹی ڈوپنگ کا جو ہمارا شعبہ ہے. صحیح. اچھا خالد بھائی, میں یہاں پہ رکوں گا کہ یہ جو ادویات کا تو آپ نے کہا مجھے بھی سمجھ آ گیا, لیکن یہ جو ٹیکنیکس ہے اس کی اگر وضاحت ہو جائے. دیکھیے اس میں مختلف قسم کے جو ہے نا گروتھ ہارمونز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں. بلڈ ڈوپنگ اس میں آ جاتی ہے ہماری. وہ کیا ہوتا ہے کہ پلیئر اپنا ہی بلڈ لے کے وہ سائڈ پہ ریزرو کر کے رکھ لیتا ہے, پریزرو کر کے. اچھا. اور جب اس کو ضرورت ہوتی ہے, جب کوئی کمپٹیشن آتا ہے تو وہی بلڈ جو ہے وہ دوبارہ انجیکٹ کرا کے تو اپنی پاور کو, جو اس کے ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ جب بڑھ جاتے ہیں تو اس کی آکسیجن کیری کرنے کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے. اچھا. تو اس طریقے سے یہ ٹیکنیکس ہیں جو مختلف قسم کی یوز کی جاتی ہیں. اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. پھر بینڈ سبسٹنس جیسے آپ کو بتایا, یہ جب یوز کرتے ہیں تو بیسیکلی اس کو ہم ڈوپنگ کہتے ہیں. صحیح. اور اس کے حوالے سے یہ تھا کہ 2008 میں صحیح بریگیڈیئر عارف صدیقی صاحب ڈی جی پاکستان سپورٹ بورڈ تھے. یہ کریڈٹ تو خیر ان کو جاتا ہے.
کہ انہوں نے اینٹی ڈوپنگ آرگنائزیشن آف پاکستان کی بنیاد رکھی، اور اس کے جو پہلے چیئرمین تھے ڈاکٹر وقار احمد تھے، میرے استاد نے میں ان سے پڑھا ہے، ان کا میں بہت مشکور ہوں۔ تو جب اس کا آغاز ہوا تو 2010 میں انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح کا یہ ڈوپنگ کا ایک شعبہ ہے، تو آپ چونکہ اس فیلڈ میں آنا بھی چاہتے ہو تو آپ اس کی طرف اسٹڈی کرو۔ صحیح۔ تو میں نے پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیا، چونکہ اس کو جو ڈیل کر رہا ہے وہ ہے ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی واڈا۔ صحیح۔ تو اس کو جب پڑھنا شروع کیا تو پھر میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر میں نے مختلف قسم کے کورسز کیے۔ قازقستان سے میرا پہلا کورس تھا ڈوپنگ کنٹرول آفیسر کا۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر میں ترکستان گیا، سینئر ڈوپنگ کنٹرول آفیسر کا کورس کیا۔ پھر اسی حوالے سے مجھے مسقط میں موقع ملا، جو تھی بیچ گیمز، سیکنڈ ایشین بیچ گیم جو ہوئی تھی، صحیح، وہاں مجھے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا، اور میں نے پاکستان کو وہاں پہ ریپریزنٹ کیا۔ صحیح۔ اس کے علاوہ منگولیا جانے کا اتفاق ہوا، کوریا جانے کا اتفاق ہوا، اسی فیلڈ کے حوالے سے ڈوپنگ میں۔ تو ایک سلسلہ یہاں پہ چلا، ڈاکٹر وقار صاحب کی بہت محنت تھی۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد ڈی جی تھے ہمارے امیر حمزہ گیلانی، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے اس شعبے کو جلا بخشی، فوکس کیا۔ پوزیشن یہ تھی سر کہ جب 2010 میں ہم نے ایک ایتھلیٹکس نیشنل چیمپئن شپ ہو رہی تھی، تو وہاں ہم نے پلیئرز کے ڈوپ ٹیسٹ لیے۔ صحیح۔ تو 62 ٹیسٹ ہم نے لیے تھے، تو ان میں سے 16 پلیئر نے میڈیسن یوز کی ہوئی تھی۔ صحیح۔ تو اب جو ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو اس کی جو سزا ہے نا وہ ہے لائف بین بھی ہے اور 4 سال بھی ہے۔ تو کسی پلیئر کے لیے اگر آپ اس کو ایک ہفتہ گیم سے یا گراؤنڈ سے دور کر دیتے ہیں نا تو اس کی کارکردگی زیرو ہو جاتی ہے، وہ پھر اس لیول پہ نہیں آ سکتا۔ مچھلی کو جس طرح پانی سے نکال دیے تو یہی پوزیشن ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں پکڑے جاتے ہیں، آپ کا ایڈورس انالیٹیکل فائنڈنگز آ جاتی ہے، تو پھر آپ نہ تو گراؤنڈ یوز کر سکتے ہیں، نہ کوئی فیسلٹیز اویل کر سکتے ہیں، تو آپ کو اسپورٹ سے دور ہو جانا پڑتا ہے۔ تو یہ کافی سزا ہوتی ہے اس حوالے سے۔ جی بالکل۔ تو اس وقت ہم نے یہ کیا تھا کہ 16 پلیئر 2011 میں ہم نے ٹیسٹ کیے، تو 3 پلیئر ہمارے اس میں آ گئے، ریشو کم ہو گئی۔ اب پھر اتنا خوف پیدا ہو گیا تھا پلیئرز کے حوالے سے کہ ایک اینٹی ڈوپنگ ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے، تو 2000 جو تھا ہمارا 12 اور 13 میں ہم نے جب ٹیسٹ کیے تو کوئی پلیئر اس میں نہ آیا، یعنی کہ ہم نے اس کو روک دیا تھا۔ صحیح۔ لیکن ہماری بیڈ لک یہ ہے کہ اس کے بعد 2016 سے 2019 آپ دیکھ لیں، آگے جب چلتے جائیں تو پھر وہی جو سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس پہ وہ فوکس نہ رکھا گیا حکومت کی طرف سے۔ صحیح۔ تو اب یہ اینٹی ڈوپنگ ٹیسٹ جو ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ مطلب یہ ہے، اور اگر کوئی پلیئر تھوڑی سی آگاہی کے لیے بھی، مثال کے طور پر پاکستان کا کوئی بھی پلیئر ہے، کسی بھی شعبے سے ہے، کسی بھی گیم کو وہ کھیل رہا ہے، تو کتنے مہینے قبل اگر وہ کچھ اس طرح کی چیزیں، اس کا کوئی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے یا جو بھی وہ چل رہا ہے، تو اس کو سٹاپ کر دینا چاہیے ایونٹ سے قبل، تاکہ وہ ڈوپنگ جو ہے وہ ان کا پازیٹیو نہ آئے۔ اور پاکستان میں اس وقت کہاں پر یہ سہولت دستیاب ہے؟ 2005 میں یونیسکو کنونشن ہوا تھا جس میں یہ ریٹیفیکیشن ہوئی تھی کہ اینٹی ڈوپنگ کے حوالے سے ICC سلسلے تھا، اور یونیسکو کنونشن تھا۔ صحیح۔ 2007 میں اس کو پاکستان نے اڈاپٹ کیا۔ صحیح۔ اور 2007 میں جنرل پرویز مشرف صاحب نے اس پہ سائن کر دیے تھے۔ صحیح۔ جب آپ سائن آپ نے کری تو آپ اس کے سگنیچری ہو گئے، تو پھر واڈا کے جتنے رولز ریگولیشن تھے وہ ہم پہ امپلیمنٹ کرنے کمپلسری ہو گئے۔ صحیح، ہم اب پابند ہیں کہ ہم نے ان رولز کو فالو کرنا ہے، اور اس وقت بھی ہم $42,000 پر منتھ پر اینول واڈا کو ہم پے کر رہے ہیں، جو اس کے ساتھ ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ سلسلہ اس وقت یعنی سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اب بیڈ لک یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کا جو کام تھا ڈاکٹر وقار صاحب کے وقت سے تو ہوا، لیکن اس کو جن بنیادوں پہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ صحیح۔ اب جو موجودہ صورتحال ہو رہی ہے، مین اینٹی ڈوپنگ کا مین مقصد کیا ہے؟ اس کی جو مین ہے وہ آرگنائزیشن ہے ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی۔ صحیح۔ مین ہمارا مقصد کھلاڑی کو پکڑ کے سزا دینا یا کھیل سے باہر نکالنے کا مقصد نہیں ہے۔ صحیح۔ مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے پلیئر کو اویئرنیس دی جائے، جی، کوچز کو، ایتھلیٹ کو، آفیشلز کو پتا ہو کہ ڈوپنگ ہے کیا۔ جی۔ اب دیکھیں جیسے آپ نے ابھی کہا کہ کسی پلیئر کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، جی بالکل، کوئی اس کا ریسپیریٹری کا مسئلہ آ جاتا ہے، لنگس کا ایشو ہے، تو وہاں پہ سرٹن رولز موجود ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ سے ڈاکٹر کی رائے لے کے، اور ڈاکٹر اگر آپ کو کوئی وہ میڈیسن ریکمینڈ کر دیتا ہے جو کہ بینڈ ہے اور آپ نہیں لے سکتے، صحیح، پروہیبٹڈ لسٹ ہماری ایک ہوتی ہے واڈا کی جس میں وہ میڈیسن موجود ہیں جو آپ کے
انابولک اسٹیرائڈز ہیں یا دوسری میڈیسن ہیں جو آپ کو اس میں ہیلپ فل ہوتی ہیں جو نہیں لینی چاہیے. لیکن اگر ان میں سے ایون اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر پرسکرائب کر دیتا ہے اور آپ کے لائف تھریٹ ہے تو آپ لے سکتے ہیں. لیکن پروسیجر کیا ہے کہ آپ کو پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے وہ جو ہماری ٹیم ہوتی ہے اس کے سے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. صحیح. اس کو ہم کہتے ہیں تھراپیوٹک یوز ایگزامپشن سرٹیفکیٹ. صحیح. تو وہ جب آپ اس پینل کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ یس یہ لائف تھریٹنگ ہے, اس کے لیے یہ میڈیسن ضروری ہے. صحیح. اور پھر جب آپ وہ دوائی یوز کرتے ہیں, وہ میڈیسن یوز کرتے ہیں, پھر اگر آپ کسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں صحیح اور وہ میڈیسن آپ کی بینڈ ہے اور وہ آپ کے اینٹی ڈوپنگ میں پازیٹیو بھی آ جاتی ہے, آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, تو آپ کے کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہو گیا, آپ کو کوئی نہیں پوچھیں گے. لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ یہاں چونکہ اصل میں اویئرنیس بھی نہیں ہے اور اویئرنیس پراپر دی بھی نہیں جا رہی. اور سیکنڈلی جو ہمارا ایشو بنا ہوا ہے کہ یہ جو مقابلے کی دوڑ ہے نا, جیت کی لگن, جس میں ہم اچھا ڈوپنگ ہے کیا اور اس کو مسئلہ کیا ہے, اس کو سٹارٹ کیوں کیا گیا. دیکھیے ایک ایتھلیٹ ہے جو نیچرلی محنت کر کے کوشش کر کے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ سامنے آ رہا ہے. صحیح. اور ایک وہ بندہ ہے جو اتنی نہ ہی تو فزیکل ایکسرسائز کر رہا ہے, نہ پریکٹس کر رہا ہے, نہ اپنی کوشش کر رہا ہے, میڈیسن لیتا ہے اور دوسروں کا حق مار کے آگے آ جاتا ہے. صحیح. تو بیسیکلی کمرے سے باہر نہیں نکلتا اور دوسرا سردی میں ورزش کر رہا ہوتا ہے. اور یہ میڈیسن کا یوز کر کے وہ کیا کرتے ہیں, حقدار کا حق مارتے ہیں. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بدی اور نیکی کی جنگ ہے یہ تو جاری رہے گی. جاری اب اس کو قلعہ کما کرنے کے لیے. اور پھر ایک سب سے بڑی بات کہ اس کے بہت زیادہ ہارمفل افیکٹس ہیں. یہ جو میڈیسن ہم یوز کرتے ہیں ہمارے پلیئر کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں, چونکہ ہم نے ٹرافی لینی ہے, ہم نے میڈل لینا ہے, ہم نے پرائز لینا ہے. اور کوچز کو کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پلیئر کو جتوانا ہے. اب جیتے گا تو میرا نام بھی آئے گا. اب اس میں بہت سی کوشش باڈی بلڈنگ والے, ویٹ لفٹنگ والے ماشاءاللہ کچھ سیمینار وغیرہ کراتے رہتے ہیں, نو ڈاؤٹ. صحیح. لیکن زیادہ تر کیجولٹی تو انہیں میں ہو رہی ہیں. صحیح. اب ہمارے جو گلی گلی میں یہ جو ہمارے جم اور یہ کھلے ہوئے ہیں, آپ ان کے پاس جائیں تو وہاں سیدھے سپلیمنٹ پڑے ہوئے ہیں. اب ان سپلیمنٹ میں کیا ہے صحیح یہ نہیں پتا کسی کو. بظاہر جو باہر انگریڈینٹس وغیرہ لکھے ہوئے ہیں ان میں تو نہیں لکھا ہوا, لیکن اندر کیا ڈلا ہوا ہے. اور وہ جب آپ پلیئر کو یوز کراتے ہیں تو اس کے مسل بھی بلڈ اپ ہو جائیں گے, وہ ون بھی کر جائے گا. لیکن کیا اس کی کڈنی پہ, اس کے لنگس پہ, اس کی باڈی پہ اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں, اور آخر اس کا نتیجہ کیا ہے, ڈیتھ ہوگا. یعنی لانگ ٹرم وہ نہیں چل سکے گا, شارٹ ٹرم تو وہ کوئی رزلٹ دے دے گا. تو ہم نے اپنے ایتھلیٹس کو بچانا ہے. صحیح. انسانی جان زیادہ قیمتی ہے ان اعزازات سے اور ان انعامات سے. صحیح. اچھا خالد صاحب, آپ نے جو طریقہ کار کا بتا دیا کہ اگر کسی پلیئر کو ضرورت پڑ جاتی ہے, ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتا ہے. تھوڑا سا اس میں یہ وضاحت کر دیجیے گا کہ یہ جو کنسلٹیشن ہے, مثال کے طور پر پرائیویٹ ہاسپٹلس کے ڈاکٹر کے کنسلٹیشن کے بعد بھی آپ کے اس پہ جا سکے گا, پینل پہ جا سکے گا, یا سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹر کے جو کنسلٹیشن ہے اس کے اوپر جو ہے یہ اسی پینل کے اندر اینٹی ڈوپنگ جو کمیٹی ہے اس پہ جا سکے گا اور وہاں سے پھر ریکمینڈ. دیکھیں جب کہیں سے بھی آپ نے چیک کرایا ہوا ہے, ڈاکٹر نے لکھا ہے آپ کو نسخہ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ضروری ہو گیا, تو پھر آپ نے ایک اپلیکیشن سبمٹ کرانی ہے. وہ جو ہمارا ٹی یو ای پینل ہے, اینٹی ڈوپنگ جو ہمارا آرگنائزیشن ہے, صحیح, اس کو کرانی ہے. پھر ان کی جو ڈاکٹر ٹیم ہے, ان کا جو پینل ہے وہ اس کو دیکھے گا. صحیح. اگر اس کو ضرورت پڑے تو وہ مزید ٹیسٹ کرا لیں گے. صحیح. اور اس کے بعد وہ ڈیسیژن کریں گے کہ یس اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے, پھر الاؤ کر. اب بیڈ لک ہمارے ساتھ کیا ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ بیڈ لک یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس اینٹی ڈوپنگ آرگنائزیشن آف پاکستان ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر مثال کے طور پر کوئی چترال کا بندہ ہے, کوئی گوادر کا ہے, کوئی وہ جنوبی پنجاب اور دور دراز اور کوئی بکر سے ہیں, تو یہ بندہ آپ تک کیسے پہنچے گا کہ جناب؟ جب 2010 سے 2014 تک میں پاکستان سپورٹ بورڈ میں تھا, ڈاکٹر وقار صاحب چیئرمین تھے ہمارے اینٹی ڈوپنگ ایسوسیشن پاکستان کے. ہماری ویب سائٹ موجود تھی, ہمارے لنکس موجود تھے, ہمیں کوئی کال آ جاتی تھی, میسج آ جاتا تھا, تو اس پہ ان کو پراپر رپلائی کیا جاتا تھا اور اویئرنیس دی جاتی تھی. پھر ڈفرینٹس جو آرگنائزیشنز ہیں, فیڈریشنز ہیں, ان کے جو ہے نا ہم سیمینار کنڈکٹ کراتے تھے, کوچز کے, ایتھلیٹس کے, آفیشلس کے, ان کو بتایا جاتا تھا کہ کیا درست ہے کیا درست نہیں ہے. اب یہ ہوا ہے کہ کافی عرصے سے یہ جو ہماری باڈی ہے اس میں کچھ ہماری کہہ لیں کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے, جس میں برملا یہ کہوں گا کہ پاکستان سپورٹ بورڈ اور یہ جو ادارے ہیں
جن کا یہ کام تھا کہ اس کو آگے چلنے دیا جاتا اور ایک ڈسپلن کے تحت ایک جو لیجسلیشن تھی وہ کی جاتی. کیونکہ دیکھیں ہم تو یہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہم پہ لازم ہوا ہے, ہم نے سائن کیے ہوئے. اب ہم نیگلیجنس دکھا رہے ہیں تو یہ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. انٹرنیشنلی ہمارا بیڈ نیم جا رہا ہے. پچھلے دنوں یہ 21 میں ہی یہ ہوا کہ ہم نے ایک پیرالل ناڈو بنا دی. ایک تو ناڈو آلریڈی بنی ہوئی تھی, اینٹی ڈوپنگ آرگنائزیشن آف پاکستان. اب میں چاہتا ہوں کہ میں پریزیڈنٹ بنوں, دوسرے چاہتے ہیں صاحب کہ میں جنرل سیکرٹری بنوں. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک اپنی ناڈو بنا دی, پیرالل باڈی. اب وہ جب ساری چیزیں گئیں ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کے پاس تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ ایک جو بیڈ امپیکٹ پاکستان کا پوری دنیا میں گیا, انٹرنیشنلی گیا, پھر اس کو ختم کر دیا گیا ادھر واڈا کی طرف سے کہ ہم تو اس آپ کی پیرالل ناڈو کو نہیں مانتے. صحیح. آپ کی تو ایک ہی ناڈو ہے جو اینٹی ڈوپنگ آرگنائزیشن آف پاکستان ہے. صحیح. اب وہ جو اینٹی ڈوپنگ آرگنائزیشن آف پاکستان آلریڈی موجود تھی وہ اس وقت بیک فٹ پہ ہے. صحیح. اچھا خالد صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو اینٹی ڈوپنگ ٹیسٹ ہے یہ تمام کھیلوں کے لیے ہے, یعنی جو بھی کھیل ہوتے ہیں کھلاڑیوں کے لیے ہے؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ یہ ہر نیشنل اور انٹرنیشنل جو ایونٹ ہوتا ہے اس سے قبل یعنی اینٹی ڈوپنگ ٹیسٹ کر دیے جاتے ہیں, اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اولمپکس کی جتنی بھی گیم ہیں ان ساروں کے لیے ڈوپنگ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور ان سب پہ یہ آئی او سی کا جو رولز ہے اور یہ واڈا کا رول ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. صحیح. تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ٹیسٹ تمام کھیلوں کے لیے ہے جو اولمپکس کے جتنے بھی کھیل اولمپکس میں جتنے بھی شامل ہیں. صحیح. اب چونکہ باقی ممالک میں تو ایک پورا ڈسپلن ہے, ایک پورا پلان ہوتا ہے جس میں ایس او پیز موجود ہیں, پلیئر کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, ان کی اویئرنیس دیے جاتے ہیں. دوسرا یہ ٹیسٹ بہت کاسٹلی ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کی ٹوٹل جو ہے 40 کے قریب اپروکسیمیٹلی جو لیبز ہیں دنیا میں, ورلڈ کی واڈا کی اپنی بھی لیبز ہیں. اچھا. یہ جو ٹیسٹ پرفارم ہوتا ہے یہ ان لیبز میں ہوتا ہے. اچھا. اب یہ جو کٹ ہے یہ باہر سے آ رہی ہے. صحیح. یہ جو ڈوپنگ ٹیسٹ اس کا ایک پراپر کٹ ہوتی ہے جس کے اندر یہ سیمپل وغیرہ لیے جاتے ہیں. صحیح. اب وہ پھر وہاں لیب میں بھیجنا, پھر اس کو کاسٹ جو اس پہ کیا ہماری فیڈریشنز کے پاس اتنا فنانشلی وہ ساؤنڈ ہیں کہ وہ ٹیسٹ کرا سکتی ہیں, تو اس کو دھیان کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اب اس پہ کون آگے آئے گا؟ صحیح. اب اس کے لیے ضروری ہے جس پہ بھی آج کل کام ہو رہا ہے, آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں چاہوں گا کہ منسٹری آف آئی پی سی اور پاکستان سپورٹ بورڈ کے ادارے جو ہیں وہ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ اس کی پراپر لیجسلیشن کی ضرورت ہے. صحیح. اینٹی ڈوپنگ ایک رول ہے, ایک ایکٹ ہے, اس کو ایکٹ کے طور پہ لیجسلیشن کر کے اس کو اپروو کرایا جائے نیشنل اسمبلی کے ساتھ سے, اور پھر اس کے علاوہ ہماری جو سینٹ ہے اس سے اپروو ہوگا. صحیح. اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے. صحیح. ہماری تو یہ بھی بدقسمتی رہی ہے کہ یہ پہلے جو ہے پاکستان سپورٹ بورڈ کے انڈر تھا, پاکستان سپورٹ بورڈ خود آئی پی سی کے انڈر ہے. صحیح. اب اگر اس کو یہ دیکھیں تو جب تک یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا صحیح تو یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ جو اینٹی ڈوپنگ ٹیسٹ ہے مثلا اولمپک سے پہلے جو کرائے جاتے ہیں تو اس کی جو کاسٹ ہے کیا یہ ادارہ پے کرتا ہے یا جو کھلاڑی ہے اس کو پے کرنا پڑتا ہے؟ نہیں, یہ کرائے نہیں جاتے ہیں. میں بتا رہا ہر ایک کنٹری کا ایک اپنا سلسلہ ہے. ابھی جب سے ہماری کچھ ٹیم جاتے ہیں, اب سائیکلنگ والوں نے خود کوئی ٹیسٹنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے, وہ خود فنڈنگ کر کے صحیح ان کے پاس جو فنڈز ہیں وہاں سے وہ ٹیسٹنگ کرا رہے ہیں, ڈوپ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. صحیح. کرکٹ والے شروع سے جو تھا پی سی بی ان کا ایک پورا چارٹ بنا ہوا ہے جس کے تحت وہ فالو کرتے ہوئے ایک ٹیسٹ سیریز ہوتی تھی. ابھی گزشتہ 2 سال سے وہ بھی فالو نہیں کیا جا رہا. ظاہر ہے جو ایڈمنسٹریشن ہے یا جو آئی سی سی کا سلسلہ ہے, تو آئی سی سی کی طرف سے تو پراپر ظاہر ہے وہ ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کرانے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری جو لوکل فیڈریشنز ہیں نیشنل یا آرگنائزیشن ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ کتنا کر رہی ہیں, پھر ان کے پاس کیا اتنے وسائل ہیں کہ وہ یہ ڈوپ ٹیسٹ کرائیں. جی. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ گورنمنٹ ہیڈک لے. صحیح. گورنمنٹ یہ فنڈ پرووائڈ کرے, اور یہ اویئرنیس سیمینار تقریباً ہر صوبائی جو ہمارا دارالحکومت ہے وہاں ہونے چاہیے, ہر فیڈریشن کے حوالے سے ہونے چاہیے. پہلے تو بات ہے اویئرنیس ہوگی تو پلیئر رکے گا. صحیح. اور پھر اس کے لیے فنڈنگ ہو, صحیح, ان کے پراپر ٹیسٹ ہو. صحیح. اچھا, یہ اویئرنیس پہ ہم تھوڑا سا اگر بات کر لیں اس پروگرام کے اندر بھی کہ ہمارے بہت سارے, جیسے آپ نے ابھی گزارش بھی کی کہ مختلف پلیئرز جو اولمپکس میں حصہ لینے کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرتے ہیں, لیکن وہ کلبز اور اس کے اندر وہ یہی چیزیں اسٹیرائڈز یا دوسرے جو بین وہ ہے ٹیکنیکس ہے یا میڈیسنز ہے وہ استعمال کرتے ہیں, اور پھر وہ وہاں پر پرفارم نہیں کر سکتے اور اینٹی ڈوپنگ جو ہے ان کا پازیٹیو آ جاتا ہے.
تو اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر یا شعور آگاہی کے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کہاں کہاں پر یہ جا کے ان کو یہ پورا چیز جو ہے یہ ان کو مل سکتی ہے کہ لسٹ موجود ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے ہیں؟ جتنے ہمارے ایلیٹ ایتھلیٹ ہیں یا ہمارے جو انٹرنیشنلی پلیئر ہیں ان ساروں کی اطلاع کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کے حوالے سے اس کی ویب سائٹ موجود ہے. ٹھیک ہے. وہاں ہم جائیں تو اور یہ چیز ہر پلیئر کے پاس ہونی چاہیے. صحیح. اس کو ہم کہتے ہیں پروہیبٹڈ لسٹ. صحیح. مثلا ابھی جو ہماری نئی پروہیبٹڈ لسٹ ہے وہ 1 جنوری سے نافذ ہو چکی ہے. ہر سال کی ہماری جو بھی چینجز آتی ہیں 1 جنوری سے جو ہے نا امپلیمنٹ ہوتی ہے نئی جو ہے ہماری پروہیبٹڈ لسٹ. تو وہ جو ایلیٹ ایتھلیٹ ہیں جن کا آگے فیوچر ہے اسپورٹس میں, صحیح, ان کے پاس وہ لسٹ کی کاپی ہونی چاہیے. اور وہ کہاں سے ملے گی؟ واڈا کی ویب سائٹ سے. صحیح. اب جب آپ کو کہیں ایسی پرابلم آ جاتا ہے, کوئی ایسا ایشو آتا ہے, آپ کا ہیلتھ کا کوئی بنتا ہے پرابلم, تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو مجھے میڈیسن پرسکرائب کر رہے ہیں وہ کہیں اس لسٹ میں موجود تو نہیں ہے. صحیح. اس کا کوئی سبسٹیوٹ دیں, کوئی اور ایسی جو اس لسٹ میں نہ ہو. تو یہ آگاہی ہر پلیئر کے لیے ضروری ہے. پھر پتہ ہونا چاہیے پلیئر کو کہ اگر ہم یہ میڈیسن یوز کرتے ہیں تو اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہماری باڈی پہ ہوں گے, اس کے نقصانات کیا ہیں. صحیح. جب تک آگاہی نہیں ہوگی, جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی, یہ نہیں ہو سکتا کہ پلیئر بچے. اور یہ یوز ہو رہا ہے پاکستان میں میڈیسن تو کھلے عام استعمال کی جا رہی ہے. اچھا, آگاہی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال کے مطابق, کیونکہ آپ اس شعبے کے ایکسپرٹ ہیں؟ دیکھیں میرے ذہن میں تو یہی ہے کہ گورنمنٹ اس کو اس کا ہیڈک لے. صحیح. اور جو جتنی فیڈریشنز ہیں ہماری, ان کے سیمینار ہونے چاہیے. ایک تو نیشنل سیمینار ہونے چاہیے, پھر ہماری جو فیڈریشنز ہیں پاکستان اولمپک ایسوسیشن اس کو سامنے آنا چاہیے. وہ ماشاءاللہ کرا بھی رہے ہیں سیمینار, لیکن ان کی جو ہے نا بالکل بیسک روٹس تک آگاہی, پلیئرز تک اویئرنیس, صحیح, وہ پہنچانی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا, اس کے ساتھ یہ سوری پھر ہمارا جو چیک اینڈ بیلنس ہے نا, ڈوپ ٹیسٹ کا جو سلسلہ ہے وہ لازمی ہونا چاہیے. صحیح. ابھی جو ہمارے اطلاع کے مطابق کلبس میں یا ہماری جو یونیورسٹیز گیم, جی میں اسی پہ آ رہا تھا کہ یہ ان کے لیے کیا جائے نا, کیونکہ یہاں سے تو ہمیں وہ نیو بلڈ جو ہے یہاں سے, یعنی یونیورسٹی کے اوپر, کالجز کے اوپر, لیکن یہاں نہ آگاہی ہے اور نہ میرے خیال میں اتنا زیادہ اس کو روکنے کا کوئی طریقہ کار موجود ہے. جس میں ایچ ای سی کو جو مین رول ادا کر سکتی ہے, یہ گورنمنٹ کا ہے کہ پاکستان اسپورٹ بورڈ یا ہماری جو منسٹری آف آئی پی سی ہے وہ ایچ ای سی مل کے جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں مین جو ہمارا, تو دیکھیں نا ٹارگٹ تو وہ ہماری یونیورسٹی تو وہاں سے آ رہی ہے. جی بالکل. تو ان کی ایک تو اویئرنیس سیمینار ہونے چاہیے ہر یونیورسٹی کے اندر. سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ جو ہماری یونیورسٹی گیم ہوتی ہے نا, یہ ایک بہت بڑا گڑھ ہے جہاں پہ مضر صحت جو ہے بینڈ میڈیسن کھلے عام استعمال کی جا رہی ہے. صحیح. اب ہو کیا رہے, چونکہ وہاں ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی, لوگوں کو ڈر نہیں ہے. صحیح. پلیئر یوز کر رہے ہیں. یہاں تک اطلاعات ہمارے پاس تھیں پہلے کہ جب ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ خود ہی آج کل انجیکشن انجیکٹ کر کے تو اس میں پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کس نے چیک کرنا ہے, بس میڈل لینا ہے, چاہے اس کا اگلا سارا کیریئر اس ایتھلیٹ کا تباہ ہو جائے. صحیح. گردے خراب ہو جائے, دل میں لنگ چلا جائے, کوئی اور نقصان ہو جائے, ہو سکتا ہے, لیکن اسے نہیں ہے. وہ جو میڈل کا اصول ہے, صحیح, وہ جو آپ نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن پہ ایک دفعہ کھڑا ہونے کا ایک ہے نا, اس کے لیے آپ کچھ بھی کریز ہے, اس کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. تو ایچ ای سی جو ہے اس کو فرنٹ فٹ پہ آ کے, یہ جو ہماری سب سے جو ابھی آ رہی ہے نا پلیئرز, ہمارے ایتھلیٹس آ رہے ہیں, ایلیٹ ایتھلیٹ, وہ یونیورسٹی سے آ رہے ہیں. اچھا خالد صاحب, نیشنل گیمز بھی ہوتے ہیں تو اس سے قبل بھی اس کا کچھ یعنی سدباب کی ضرورت ہے اور کچھ آگاہی وہاں پر بھی چاہیے. کہ دیکھیں انٹرنیشنل ہم جتنے ممالک میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے, اور وہاں جو ایونٹ ہوتے ہیں وہاں کیمپ لگے ہوتے ہیں ہمارے, ایک اسٹال کہہ لیں آپ, وہاں لگا ہوتا ہے اینٹی ڈوپنگ کے حوالے سے. ان کی اینٹی ڈوپنگ آرگنائزیشن کا وہاں وہ اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں, مختلف قسم کے پزلز, لیپ ٹاپ پڑے ہوتے ہیں وہاں, گفٹ بھی وہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ ایک آگاہی کا سلسلہ ہوتا ہے جو انہوں نے چلایا ہوتا ہے کہ پلیئر کو اویئرنیس ہو. پھر یہ ہوتا ہے کہ 2010 سے 2014 تک, ایون 15 تک, یہ جو نیشنل گیمز تھے ان سے پہلے ڈوپ ٹیسٹ ہوتے رہے ہیں. صحیح. اب درمیان میں ایک دو دفعہ ڈوپ ٹیسٹ ہوئے, وہ برائے نام ہے. صحیح. ہونا تو یہی چاہیے کہ جب ہمارے نیشنل ایونٹ ہو رہے ہیں اس کے لیے لازمی ہو کہ ڈوپ ٹیسٹ ایتھلیٹ کے کیے جائیں, چاہے وہ ٹارگیٹڈ ہوں, چاہے پوزیشنز کے حوالے سے ہو جائیں کہ جو گولڈ لے رہے ہیں, کم از کم پلیئر کے اندر یہ خوف تو ہو کہ وہ اوپر چیک کرنے والا یا پوچھنے والا ہے. صحیح. تو اس ڈر سے وہ چھوڑ دیں گے ان چیزوں. صحیح. اچھا خالد صاحب, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ریسنٹلی آپ کوئی مشن پہ, اینٹی ڈوپنگ پہ کوئی کام کیا ہے اور اس کے جو نتائج؟ میں تو ابھی الحمدللہ
انٹرنیشنل ڈوپنگ کنٹرول جو ہے نا IT ہے, انٹرنیشنل جو ہے ٹیسٹنگ ایجنسی ہے, وہاں سے میں نے جو ہے انٹرنیشنل ڈوپنگ کنٹرول آفیسر کا کورس کوالیفائی کیا تھا. تو اب ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ایک اور انٹرنیشنل ایجنسی ہے, ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. تو جو وقتاً فوقتاً ڈوپ ٹیسٹ ہمارے مشنز آتے رہتے ہیں وہ میں پرفارم کرتا رہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کنسلٹنسی ہے میری اینٹی ڈوپنگ کے حوالے سے, کہ ہمارے جو بہت سے ایتھلیٹس ہیں جن کو معلوم ہے وہ اگر کسی قسم کی انفارمیشن لینے ہوں تو وہ کانٹیکٹ رابطہ کرتے رہتے ہیں. تو ان کو ہم اپنے طور پہ جو ہے اویئرنیس دیتے رہتے ہیں. صحیح. خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا, اور بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے جو ہے اینٹی ڈوپنگ کے اوپر گفتگو کی. آپ کا بہت شکریہ. سامعین کرام, ملک خالد ضمیر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, اور کھیل کے میدانوں میں جو کھلاڑی دوڑتے ہیں, کھیل کے میدانوں میں جو کھلاڑی مقابلہ کرتے ہیں, اور ایک وہ کھلاڑی ہوتا ہے جو کمروں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ مختلف بینڈ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں, ادویات استعمال کرتے ہیں, اور یہاں پر کمرے سے بیٹھ کر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کھیل کے میدان میں اس کھلاڑی سے آگے بڑھوں. یا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو سٹیج لگا ہوا ہوتا ہے کہ فرسٹ نمبر, سیکنڈ نمبر اور تھرڈ نمبر اسی لکڑی کا جو 4 فٹ کا تختہ تقریباً ہوتا ہے کہ جی مجھے اس پر کھڑے ہونا ہے, چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے جب آپ یہ بین ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں, آپ یہ بین ادویات استعمال کرتے ہیں, تو ممکن ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ جائے, لیکن زندگی جو ہے وہ آپ کی بہت تھوڑی سی ہو جائے گی. اور اس بین ٹیکنیکس کا اور ادویات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے گردے خراب کر سکتا ہے, آپ کے دل کے اوپر, لنگز کے اوپر, آپ کے معدے کے اوپر, یعنی جسم کے کسی بھی آپ کے جو آرگنز ہے اس کو متاثر کر سکتا ہے, اور پھر آپ ہمیشہ کے لیے کھیل کے میدان سے محروم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے, جو خالد صاحب نے بالکل صاف ستھری بات بتا دی, کہ آپ جائیے ویب سائٹ کے اوپر, ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ادویات کی فہرست موجود ہے, بین ٹیکنیکس جو ہے ان کی فہرست موجود ہے, اور اگر آپ کو کہیں چوٹ لگ جاتی ہے, آپ کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے, تو اسی بین لسٹ کو اپنے ساتھ لے لیجئے گا, اپنے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے گا, اور اگر وہ آپ کو دوا تجویز کر لیتا ہے تو وہ لسٹ دکھا دیجیے, اور اگر آپ کی ضرورت ہے تو پھر ان سے لکھوا کر متعلقہ ادارے کے پاس چلے جائیے گا اور وہاں سے اپنا چیک اپ کروا لیجئے گا. تو آپ کی زندگی بھی بچ جائے گی اور آپ کھیل کے میدان میں ہمیشہ دوڑتے رہیں گے. سامعین کرام, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے معاونت کر رہے تھے واجد محمود صاحب, جو ٹرانسمیشن انجینئر ہے, اور اس پروگرام کو آپ رفا FM 102.2 کے فیس بک پیج کے اوپر لائیو جو ہے وہ سن سکتے ہیں. وہاں پر آپ کمنٹس کی صورت میں آپ اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. سنتے رہیے گا رفا FM 102.2. اصغر خان عسکری کو اجازت, اللہ نے کہبان.